सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गौस पाक की चौखट पर एक ऐसे शख्स को गौस पाक ने बिठाया, बज़ाहिर जो कोई बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। आमतौर पे ऐसी होता है कि छोटे मोटे काम उनको सौंपा जाता है, हम जैसे लोगों को, कि भाई चलें कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आप ही कर दें, ऐसा होता है ना, ये आप कर ले वो आप कर लें। तो गौस पाक की चौखट पर एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सीधी सादी भोली भाली तबीयत का आदमी था। गौस पाक ने कहा, बेटे मेरी खानकाह में जो लोग आते हैं तुमने उनको लोटे में भर करके पानी देना है, बस लोटे में भर के पानी दिया करो, लोग वुजू कर लिया करें, जरूरत पूरी कर लिया करें, इतना काम तुमने करना है। इस तरह करते करते गौस पाक की चौखट पे बैठे हुए उस शख्स को 40 साल बीते। कितने साल बीते? 40 साल बीते। तवज्जो करना, आपकी आज की महफिल से मुताल्लिक खास ये बात है, अल्लाह करे यकीन अपना पुख्ता हो। देखो बिन यकीन के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मुझे आज से पहले कई लोगों ने कहा कि खुजूर शरीफ, फूल और तोशे शरीफ की नियाज जितने लोग ले गए, अल्लाह ताला ने सबको औलाद से नवाजा। अब तो लोग बाहर से भी जो है वो कि हमारे लिए हमने यही कहा, भाई देखो कोई नई चीज नहीं है, यही है सब, बस यकीन से खाने की जरूरत है, यकीन चाहिए। मैं तो ये कहता हूं यकीन हो तो खाने की भी जरूरत नहीं है, यकीन हो खाने, नाम काफी है, नाम काफी है। वल्लाह यकीन हो तो फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ख्याल काफी है। ये शान, उनकी शान की बात, उनको लोग जानते क्या है। गौस पाक खुद कहते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, और फरमाया कि मुझे किसी के बराबर मत समझा करो, किसी को मेरे बराबर मत समझा करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आलमो माला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो फरमाया वो अब्दुल कादिर तो है जिसको अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। गौस पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, सब इंसानों के पीर है ना, पीर फरमाते उनके पीरों का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, इंसानों के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जिन्नात के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। फरिश्तों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। कोई है ऐसा लाओ जो फरिश्तों के भी पीरों का पीर हो, ये है गौस पाक की शान। इसको शेख मुहक्किक ने भी लिखा है, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसको लिखा है। ये शान है गौस पाक की। तो वो जो साहब थे वो वुजू का पानी लोटे में भरकर लोगों को जरूरत के लिए देते थे। 40 साल बीते। अब खादिम थे, खिदमत करते थे। इस बुनियाद पर गौस पाक की महफिल में, सोहबत में ज्यादा रहने का वक्त नहीं मिलता था। और गौस पाक की महफिल में आते कौन थे? बड़े बड़े अगवास, अब्दाल, कुतुब, ये सब आते थे। और बल्कि वहां तो हाल ये था कि अगर चोर भी चला आता तो वो भी चोर बनकर जाता नहीं था, आता था चोर कुतुब बनकर जाता था। चोर आए कुतुब बनकर जाए, ये शान है मुर्शिद गौस पाक की। तो बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए मिलने के लिए, वो पानी देते रहे। एक दिन 2 बंदे आए, उन 2 बंदों पे नजर पड़ी तो उन्हीं पर दिल आ गया। और जब उन पर दिल आया तो उस शख्स ने कहा कि साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहता, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे भी ले चलो, कुछ मंजिलें मुझे भी तो चाहिए, यहाँ बिठा रखा है। मुलाकातें कम होती है, नजर भी कम पड़ती है। हालांकि जिसका फरमान नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। फिर वहां आंखों से देखने का क्या मामला, फिर वहां तो नजर में ही है ना, फिर तो नजर में, वहां तो नजर ही के अंदर है। वल्लाह उनकी नजर में ना होते तो औरों की नजर तो अब तक खात्मा कर चुकी होती। ये उनकी नजर की बरकत है कि औरों की नजर पड़ने नहीं देते। ये हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की शान है। बहरहाल उन्होंने कहा साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो दोनों थे अब्दालों में, वो भी दोनों अब्दालों में से थे, मुर्शिदी गौस पाक को मिलने आए थे। जब इन्होंने कहा, और अब्दाल लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो किसी को ना नहीं कहते। मेरे
آقا فرماتے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, جلدی سے نہیں کھاتے, وہ ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں سے لڑتے نہیں ہیں, ان کو کوئی مار دے تو وہ معاف کر دیتے ہیں, وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے. ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفل نماز روزے پر توجہ نہیں دیتے, بلکہ ان کی توجہ دل کی صفائی پہ ہوتی ہے. ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں, کینہ نہیں, عداوت نہیں, خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں. لوگ ان پر ظلم ڈھاتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے کرم کی دعائیں کرتے ہیں, ابدالوں کی پہچان ہے. اور وہ لوگ بھوکے پیاسے زیادہ رہتے ہیں, لیکن ان پر دل آ گیا تو انہوں نے کہا چلیے میں بھی چلتا ہوں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں. چلے, تھوڑی دور چلے تھے. جو ناز و نعم میں پلتا ہے پھر اس کے تو نخرے کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ دور چلے, کہا حضرات مجھے تو بھوک لگ گئی, اس لیے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کھانے پینے اور دسترخوان بڑے وسیع تھے, کیونکہ غوث پاک کا لنگر ایسا شاندار چلتا تھا, آج بھی چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے. اس دور میں غوث پاک کی ظاہری حیات میں بھی چلتا تھا. اور غوث پاک کہتے ہیں مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر ہی نہیں آئی نیکی کے دفتر میں. فرمایا کاش میرا اللہ مجھے نوازتا تو میں پوری دنیا کو کھانا کھلاتا. مرشد غوث پاک نے کہہ کیا دیا, اللہ نے زبان کیا پوری کی, مرشد آپ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو کھلاتا, آپ کو قبر میں سونے کے لیے 900 سال ہو گئے, پوری دنیا میں قادری غلام 11ویں کے نام پر ہر روز دنیا کو ہر روز دنیا کو کھلا رہے ہیں. زبان آپ کی قدرت نے پوری کیسے کی, اللہ اکبر. یہ مرشدی غوث پاک تو کہا وہاں بڑے ناز و نم تھے, بھئی میں تو بھوکا ہوں. ان عبدالوں نے کہا حضرات ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں, ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں, اور وہ بھی پکا کر نہیں کھاتے, خرید کر نہیں کھاتے, اللہ دیتا ہے تو ہی کھاتے ہیں, ورنہ ہم ایسے نہیں کھاتے. آپ واپس جائیں, آپ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو. آپ نہیں آ گئے تو اب چلنا ہی پڑے گا. کافی 24 گھنٹے میں ایک بار, 24 گھنٹے ہوئے, بھوک سے حالت خراب, مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی. ہائے آج یہ حال ہو گیا تو بھوک سے نڈھال, بھوک تکلیف تھکن سب کچھ. 24 گھنٹے بیتے, کہا حضرات رحم کرو, مر نہ جائیں, کھانے کا انتظام کرو. ایک بدل نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, 3 کٹورے سالن, 3 روٹی آسمان سے نیچے اتری. ہاں یہ اہل حوث کے لیے نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا, دلیل تو اہل سنت کی کتابوں میں ہے, لیکن میں اس کو بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ بات بخاری مسلم کے بہت بعد میں ہے. تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مردہ زندہ کیا تو بخاری میں کہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے لکھ جانے کے 300 سال کی بعد پیدا ہوئے, تو پھر اس نے بخاری میں کہاں آنا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بخاری سے پہلے تو قرآن میں موجود ہے کہ ولی نے مردہ زندہ کیا ہے, ورنہ سورہ یاسین کس چیز کا نام ہے؟ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. صادق صدوق اور شمون کا جو واقعہ ہے یہ اسی کے اندر موجود ہے کہ ولیوں نے مردہ زندہ کیا ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ مردہ زندہ کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کہہ رہے تھے مولا میری امت کا ولی دعا کر رہا ہے, لاج رکھنا تیرا کام ہے. سفارش کون کر رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام, کہ میرا ولی دعا کر رہا ہے, لاج رکھنا تیرا کام ہے, کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ بن کر کھڑا ہے. تو اب کیا ہمیں قرآن سے یہ سبق نہیں ملتا کہ اگر سورہ یاسین یہ بتا رہا ہے کہ امت عیسیٰ دعا کرے, امت عیسیٰ کا ولی, تو پھر سفارش کے لیے حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں کہ میرے دین کی حقانیت کا سوال ہے, تو نے مردہ زندہ کرنا ہے اگر اس نے کہہ دیا تو. اور جب غوث پاک کہتے ہوں گے قم باذن اللہ, تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہوں گے میرا عبد القادر کھڑا ہے مولا, اب لاج تیرے ہاتھ. اب معاملہ صرف دین کا ہی نہیں, دین کا بھی ہے, محی الدین کا بھی ہے. تو سفارش عیسیٰ سے جب یہ کام ہوتا ہے تو سفارش مصطفیٰ سے بھی ہوتا ہے. یہ سورہ یاسین کہہ رہی ہے, اخذ کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ باتیں کہاں سے ملے جن کو باب مدینۃ العلم سے فیض ہی نہ ملے, جن کے کنیکشن کٹے ہوں. ان کے گھر میں بھی بجلیاں روشن ہوتی ہیں, کنیکشن ہو نا تو بجلیاں روشن ہوتی, ورنہ جو چوری کی بجلیاں لے کر آکڑی ڈال کر چلاتے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے لیے روشن کر دیتے, لیکن جب آتے ہیں وہ پاور ہاؤس والے تو پھر گھر میں اندھیرا کرنا پڑتا. نہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے, ایسا ہی ہے. ادھر ادھر کی سن کے علمی بات کرنا اور بات ہے, کنیکشن کے ساتھ کرنا یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے.
اس لیے کہ وہاں سے کنیکشن جڑا ہونا یہ لیگلی ہے اور اس شان کا ہے. ایک ایک نام ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں. ہمارے یہاں شجرہ اسی کو تو کہتے ہیں، ہمارا شجرہ اسی کو کہتے ہیں. یہ کنیکشن ہے. بہرحال تو انہوں نے دعا کی بدل صاحب نے، اور 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں، تینوں نے ایک ایک بانٹ لی. پھر کھا پی لیے، سیر ہو گئی طبیعت. دنیا کا کھانا نہیں تھا، کھانا کہیں اور سے آتا، بڑا مزہ آیا. پھر 24 گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگی. پھر اس صاحب نے کہا صاحب و رحم کرو، اب 24 گھنٹے ہو گئے. انہوں نے دوسرے بدل صاحب نے پھر مصلی بچھایا، پھر دعا کی. پھر 3 کٹورے 3 روٹیاں. دوسرا 24 گھنٹہ گزرا، تیسرا 24 گھنٹہ آیا. کہا رحم کرو بھائی، پھر بھوک لگ گئی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے. تو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا اتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے. کل میں نے کی تھی، آج گزشتہ کل انہوں نے کی، اور اب باری آپ کی ہے. کہا بھائی میں سیدھا سادہ سمپل سا آدمی ہوں، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ ہی کچھ کریں، روٹی آئے گی، میں کچھ نہیں جانتا. ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو، دعا کرو، روٹی منگاؤ، کھانا منگاؤ، ورنہ مرو، بھوکے مرو، کوئی بات نہیں، ہم چلے. تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، جب جان پہ بن آتی. انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیدھا سادہ آدمی، بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. مولا آج اس جنگل و صحرا میں تیرا یہ بندہ بھوکا، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں. دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے. جس دن انہوں نے دعا کی اس دن 6 کٹورے سالن اور 6 روٹیاں زمین پر آئی. مگر اے صاحب آپ تو کہتے تھے میں سادہ سمپل آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں. اپنی زبان میں کہوں، مالیگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا، او چھپے رستم، آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ حال آپ کا. انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا. لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے؟ کہا لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا. ہمارے مانگنے پر تو ایک ایک آتا تھا، آپ کے مانگنے پر ڈبل. کہا وہ سب ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو؟ کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے، لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرات ہم لوگ ابدال ہیں، ابدال. وہ جو 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم 2 ہیں، ابدال ہیں. اور ہم کماتے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اس میں وقت نہیں لگاتے. ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن ہم ابدال ہیں. جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جلدی لگتی نہیں، لیکن جب لگتی ہے تو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جھوم کر دامن پھاڑ دیا کہ پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ نہیں پہچانتے. کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا. مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا، لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو، جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں. تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں. جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث العظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو. جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. یہ ایک مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے.